नाज़रीन, दुनिया की घमंडी ताकतों के सामने एक ऐसा शख्स उतर गया है जो इनके गुरूर को खाक में मिलाने जा रहा है, और वो शख्स जो है वो दुनिया में मजलूमों का नुमाइंदा बनकर जब वो सामने आया है। नाज़रीन, दुनिया की घमंडी ताकतों ने 86 साल खामनाई को निशाना बनाया, लेकिन अब उनकी जगह 56 साल एक और खामनाई आ गया है, और ये खामनाई बदला लेने जा रहा है। सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई, उन्होंने कमान संभाल ली है। पहला खिताब उनकी जानिब से किया गया है, और ईरान जो कि एक सिविलाइजेशन है फॉर हंड्रेड्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ईयर्स, तो वैसे भी कॉलोनियल पावर्स को सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो सिविलाइजेशनल पावर से होता है। जो कोई सिविलाइजेशन है उससे कॉलोनियल पावर्स को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो वैल्यूज के ऊपर खड़ी होती हैं, मोरालिटी के ऊपर खड़ी होती हैं, डिग्निटी के ऊपर खड़ी होती हैं, ऑनर के ऊपर खड़ी होती हैं। और कॉलोनियल पावर्स को यह बात पसंद नहीं आती है कि कोई डिग्निटी के ऊपर खड़ा हो, कोई ऑनर के ऊपर खड़ा हो, और कोई मजलूमों का नुमाइंदा जब बनकर सामने आए। ये जो ईरान की जंग है, हमेशा से हम ये क्यों कहते रहे कि ये होगी, क्योंकि तमाम इंडिकेटर्स तो उनके खिलाफ थे, वो उनको करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्यों होगी? क्योंकि वो किसी ऐसी सिविलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो सुप्रीम लीडर जब सामने आए हैं और पहला खिताब उन्होंने किया है, और ऑडियो में यह खिताब नशर हुआ है, और मुश्किल तरीन टाइम है ईरान के ऊपर। सैकड़ों साल की इस तारीख में बहुत लड़ाइयां, बड़े हमलावर, तारीख, सारा कुछ, लेकिन इतना मुश्किल टाइम ईरान ने आज से पहले फेस नहीं किया, क्योंकि यहां पर मकसद उसको टुकड़े करना है, उसके कई हिस्से बखरे करना है, और उसको एज अ सिविलाइजेशन खत्म करना है। ऐसा मुश्किल टाइम ईरान के ऊपर आज से पहले कभी नहीं आया। सो मुश्किल तरीन टाइम में सैयद मुश्तबा खामनाई जो हैं वो कमान संभाल चुके हैं, और उन्होंने इस तरह से कमान संभाली है कि यकीन मानिए इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन घमंडी ताकतें और उनके दारुल हुकूमत हिल गया है। तल अवीव इस वक्त हिल गया है। जो बातें उन्होंने की हैं, उनका एक एक वर्ड, एक एक लाइन, मतलब दुनिया ने देखा है कि कोई लीडर आ गया है। सही है ना, दुनिया को पता चला है कि कोई लीडर आया है। ईरान के तो जज्बात क्या ही होंगे, लेकिन बाकी ममालिक के अंदर भी, ओआईसी के बाकी ममालिक के अंदर भी, और इवन वेस्ट के अंदर भी वो ताकतें, वो लोग, वो सोसाइटी जो इस एग्रेशन के खिलाफ है, वो भी, उनके अंदर भी एक लहर दौड़ गई, यानी जज्बात पैदा हुए, एक लहर दौड़ गई है उनके खिताब को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर। बिल्कुल वो मजलूमों के नुमाइंदे जब वो बनकर सामने आए हैं, उन्होंने एक तो ये कहा है कि बदला लेंगे, जुल्म हुआ है और बदला लेंगे, और कहा है कि अड्डे खत्म करने का वक्त आ गया। एक तो उन्होंने कहा कि रीजनल कंट्रीज जो हैं वो अपना स्टांस वाजे करें कि वो किसके साथ खड़े हैं। वक्त आ गया है कि वो हमें बता दें वो उनकी साइड पर खड़े हैं या वो इस साइड पर खड़े हैं। बस हमें अब जवाब चाहिए कि वो किस साइड पर खड़े हैं, वो अपना में मौक़िफ़ जब वो वाजे कर दें। दोस्ती का हाथ बढ़ाया उन्होंने, हमसाया ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन ये कहा है कि अफोर्डेबल नहीं है कि अब ये अड्डे यहां पर रहेंगे, अड्डों को खत्म करना होगा, वक्त आ गया है कि। और साथ उन्होंने कहा कि हम जज्बात में ये नहीं कर रहे, इन मुल्कों को अब ये जान जाना चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, ये जो बताया गया था कि इनकी मौजूदगी यहां पर अमन लेकर आएगी, ये एक झूठ था, और इन मुल्कों को अब ये समझ जाना चाहिए ये अड्डे यहां पर अमन के लिए नहीं थे। ये बात अब इनको जब समझ जानी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, तो एक 86 साल शख्स, एक बूढ़ा शख्स, उसको निशाना बनाया जो आज तक न्यूक्लियर को रोकर बैठा हुआ था। उसने कहा था न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे, और वो शख्स जो मुज़ाकरात अलाउ कर रहा था कि जाओ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करो, उस शख्स को निशाना बनाया। और वो शख्स चाहता तो अमेरिका उसको निशाना नहीं बना सकता था। उसको पता था कि मैं यहां पर बैठा हूं, उसको तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि आप यहां से लीव करें, और वो लीव नहीं कर रहे थे, बल्कि वहीं पर बैठे रहे, और उधर से अमेरिकी इजरायली जहाज उड़ चुके हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बता दिया है, लेकिन वो शख्स वहीं अपने ऑफिस में बैठा। और साथ कौन है? साथ मुश्तबा खामनाई हैं, उनकी यानी जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, वो उनकी पूरी फैमिली और मौजूदा सुप्रीम लीडर ये वहीं पर मौजूद थे। तो ये इन्होंने वहां पर सर्वाइव किया। इन्होंने अपने बाप को छोड़कर जाने से जब इनकार किया, तो इन्होंने फिर बताया है कि किस तरह मेरी वालदा, माई सिस्टर, माई चिल्ड्रन, माई वाइफ, माई सिस्टर्स और उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली, वो सारी की सारी शहीद हो चुकी है। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी तल्ख हो गई है, और आर पार की जंग का उन्होंने जब वो अनाउंस कर दिया है, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि फैसला कुन जंग लड़ेंगे, और अब बस बात यह है कि ये अड्डे खत्म करें और यहां से बोरिया बिस्तरा गोल करें और यहां से निकले, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। फैसला कुन जंग लड़ेंगे, और हम जो है वो बहुत आगे तक जब जाएंगे। उसी दरमियान क्या हुआ, अब ये सारी हम तफसील से बात करेंगे जो उन्होंने खिताब किया है। तो उधर जनाब अली मीनवाइल क्या हुआ कि ट्रंप ने, यानी इस खिताब से कुछ ही देर पहले, अब ये पैरेलल 3-4 बड़ी चीजें हुई हैं। ट्रंप ने कहा जी हमारे पास इतनी ताकत है कि हम
ان کے جو الیکٹریسٹی ہے، ان کے گریڈ اسٹیشن ہے، ان کو ڈسٹرائے کر دیں گے اور پورا ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ویسے یہ آپ دیکھیں کہ یہ آزادی دلوانے آئے تھے ایران کے لوگوں کو، اور ان کا پانی بھی ہٹ کر رہے ہیں، ان کی بجلی بھی ہٹ کر رہے ہیں، یہ آزادی دلوانے آئے۔ بہرحال یہ ٹرمپ نے بات کی، اور اتنی بڑی سوفسٹیکیٹڈ آرمی اب وہ یہاں پہنچ گئی ہے 14ویں دن کہ ان کی بجلی کو ہم ہٹ کریں گے۔ یہ اب ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ بچ گیا ایران میں کہ بجلی کو ہٹ کریں گے، تو اس سے بھی آپ ان کی شکست کا اندازہ لگائیں۔ لیکن بہرحال ٹرمپ نے کہا کہ بجلی کو ہٹ کریں گے۔ علی لرجانی نے کہا ہے کہ اگر ہمارے گریڈ اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا 30 منٹ کے اندر اندر پورا ریجن ڈارک میں ہوگا، پورے ریجن کی بجلی غائب ہوگی، پورے ریجن میں امریکی بیسز اور سارا کچھ اور اسرائیل کی گریڈ اسٹیشن 30 منٹ ہمیں لگیں گے، اور سب جب وہ پھر اندھیرے میں ہوگا۔ اگر ایران کے پاس بجلی نہیں ہو تو پھر کسی کے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے ایکویشن کیا نا کہ آئی فار آئی، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں ایران جواب اسی انداز میں دے رہا ہے۔ بینکوں پر حملہ تو جواب میں بینکوں پر حملہ، آئل پر حملہ تو جواب میں آئل پر حملہ، اگر بجلی پر حملہ ہے تو جواب میں بجلی پر حملہ ہے۔ اور یہ نہ اسرائیل سروائیو کر سکتا ہے اور نہ اسرائیل کے اتحادی سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی صورتحال جب وہ یہاں پر تلخ ہو گئی ہے، انتہائی جب وہ تلخ ہو گئی ہے۔ اور مین وائل یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے، یمن میں اس وقت ہزاروں یمنی جب وہ جمع ہو رہے ہیں، اب وہ ہونے پتہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہزاروں یمنی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اس وقت وہاں سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور لبنان میں زمینی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ آرڈر کر دیا گیا ہے آرمی کو، اور وہ بڑی تعداد کے اندر لبنان میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ حزب اللہ بالکل تیار ہے ایک زمینی جنگ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ یونٹس کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس ریجن کی فیصلہ کن جنگ اس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں یا تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گا، اور یہ تمام ملک جب وہ کمزور اور ڈسٹرائے ہو چکے ہوں گے اور وہ پھر اپنی مرضی سے سرحدیں کھینچیں گے، یا پھر جو ہے اس کا خاتمہ جب ہونے جا رہا ہے ایز اے ڈومینیٹنگ پاور، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی فیصلہ کن لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے جو سب کچھ جب بدلنے جا رہی ہے۔ اب میں ہیڈ لائن جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سب سے پہلے اچھا ایک جو بات انہوں نے کی، چونکہ لمبا چوڑا خطاب نہیں تھا، ایک جو انہوں نے بات کی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے مرٹائرز کا بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو ہمارے کمانڈرز اس میں جب وہ نشانہ بنے ہیں، شہید ہوئے، ہم ان کا جو بدلہ لیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا سب سے اس وقت ٹاپ پریورٹی یہ ہے، اور ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستی میں بلیو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں بڑی انپورٹنٹ ہے۔ ایک نیا سپریم لیڈر آیا ہے ایران میں، اور وہ ایران جس کو سب تباہ کرنا چاہتے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے، ان کی پالیسی ایسی ہے، ان کا فلانا ہے، ان کا فلانا ہے۔ تو اب ایک نیا سپریم لیڈر آیا، وہ کیا پالیسی دے رہا ہے؟ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، بٹ وی آر کمپیلڈ ٹو کنٹینیو ٹو ٹارگیٹ امریکن بیسز ان دا ریجن، لیکن امریکن بیسز ہمیں قبول نہیں ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں امریکی بیسز کے اوپر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ I lost my wife, my sister and her child and my sister's husband. اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے یہ بند رہنا چاہیے، یہ بند رہے گا، اور ہم نے ایران کو ڈیوائیڈ کرنے کا، تقسیم کرنے کا، کئی حصوں میں توڑنے کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ تمام امریکی بیسز فوری طور پر بند کر دی جائیں، امیڈیٹلی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، امریکی فوجی اڈے جو ختم کیے جائیں۔ یہ ایران نے اب سے پہلے اس طرح کی بات نہیں کی، تو ایران کئی سالوں تک انفارم یہ کرتا رہا ہے کہ آپ یہ اڈے ختم کریں، اس سے امن آنے والا نہیں ہے، یہ سب سے بڑے مسئلے کی جڑ ہیں۔ بہرحال وہ ایک ڈپلومیٹک سطح کے پر یہ بات ہوتی رہی، لیکن جب ایران کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کر دی گئی ہے تو اب ایران اس اپنے فیصلے کو انفورس کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہمارے بچوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ ہمیں اس ریجن میں وہ قبول ہی نہیں ہے، تو اڈے بند کیے جائیں، ختم کریں، بس ان کو خالی کریں امیڈیٹلی۔ تو 86 سالہ شخص کو انہوں نے 56 سالہ شخص سے ریپلیس کیا، یہ ٹرمپ کی کامیابی ہے، اور وہ فتوا بھی جاتا رہا، ٹھیک ہے نا، جو فتوا تھا نیوکلیر کا وہ جاتا رہا۔ اب یہ ہر وقت ان کی سانس رکی ہوئی ہے کہ کب ایران جو ہے نیوکلیر بنا لے، اور وی آر اٹیکنگ یو ایس بیسز ناٹ دا نیبرنگ کنٹریز۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہم ہمسایہ ملکوں کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم ان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن امریکی بیسز کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ہمسایہ ملکوں کو یہ بات اب سمجھ آنی چاہیے کہ امریکہ کا یہ کلیم کہ وہ یہاں پر امن لانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دیٹ از نتھنگ بٹ اے لائی، یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اگر آج ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر کب سمجھ آئے گی؟ تو ویسے ان کو کیا سمجھ آنی ہے جو ایران پر مذمت کر رہے ہیں، ان کو کیا سمجھ آنی ہے؟ یعنی یہ پتہ نہیں پالیسی کس نے پڑھائی ہے۔ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور ہر کسی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مفادات ہیں، لیکن اسی پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ریجنل وار کے اندر ہیں۔ اسی خاموشی اختیار کرنے والی پالیسی کا اور غلط جگہ پر پریشر ڈالنے والی پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمام ملک جنگ میں ڈریگ ہو چکے ہیں۔ اس وقت حماس پر پریشر ڈالنے کے بجائے، حماس کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے، اگر اسرائیل کو پریشرائز کیا جاتا، اسرائیل کو قصوروار ٹھہرایا جاتا، تو آج یہاں پر ہم نہ ہوتے۔ تو ایران کو قصوروار ٹھہرا کر تو کیا حاصل کر لیں گے؟
اس سے کیا راستہ نکل آئے گا؟ اس سے امن نکلے گا؟ اس سے تو مزید خرابی ہوگی، امن تو نہیں نکلے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کس کا؟ انصار اللہ کا، حزب اللہ کا اور عراق کی ریزسٹنس کا۔ یعنی یہ بالکل پالیسی ایران کی جو ریزسٹنس کو سپورٹ کرنے والی ہے انہوں نے۔ اچھا، ان کے جو تعلقات ہیں آپ ذرا دیکھیں کس سے ان کے تعلقات ہیں۔ یہ پچھلے 20 سال سے آپ سمجھیں کہ IRGC کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ایران کے اندر ریئل پاور کس کے پاس ہے؟ IRGC کے پاس ہے۔ صدر کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہے جو IRGC کے پاس ہے، اور یہ IRGC کے ساتھ پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ان کے دوست کون تھے؟ ان کے قریبی ترین قاسم سلیمانی، بہت یہ آپس میں قریب تھے۔ اور کس کے ساتھ یہ قریب تھے؟ جو حسن نصر اللہ ہیں ان کے ساتھ یہ قریب تھے۔ اور کس کے ساتھ؟ پیوٹن کے ساتھ۔ پیوٹن سید مجتبی خامنائی کو جو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی بہت ملاقاتیں ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں پیوٹن کے اور مجتبی خامنائی کے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کون سا شخص اقتدار میں آیا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور اس کے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا ہے، اور آگے چل کر انہوں نے بتایا ہے کہ جو میں کس طرح اپنے باپ کی جو شہادت کے بعد میں ان کا جب چہرہ دیکھنے گیا تو وہ بڑی ایموشنل بات بھی آگے چل کر جب انہوں نے بتائی ہے۔ تو قاسم سلیمانی، حسن نصر اللہ، پیوٹن، ان کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں اور ان کے یہ قریب رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو IRGC کے ساتھ انہوں نے کام کیا، یعنی وہ شخص نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ پس پردہ تمام واقعات کو، معاملات کو چلا رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کے اندر جب وہ انوالو ہیں۔ یہ 80s کے اندر ہی پولیٹیکلی جب وہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرشپ، ایران کے انسٹیٹیوشنز، یہ سارے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر ایران کے لوگوں نے یونٹی نہ دکھائی ہوتی۔ اگر ایران کے لوگوں کی یونٹی نہ ہوتی تو پھر جو ہمارے میزائل ہیں، جو لیڈرشپ ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو سپریم لیڈر کے بھی آخری الفاظ یہی تھے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہمارے میزائل اور ڈرونز نہیں ہیں، ہماری یونٹی ہے۔ اگر یہ یونٹی برقرار رہی تو پھر سب ہی ٹھیک رہے گا۔ اور یہ بات بھی سن لیں، بالکل سارے کیپٹلز ہیں وہ کانپ گئے، اس وقت تھر تھر کانپ گئے، اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو اوپن نیو فرنٹس، سپریم لیڈر اناؤنس کر رہا ہے۔ اور یہ اسرائیل اور امریکہ نے 40 سال لگا کر، اور ویسٹ کی 50 انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کر، اور تمام ویسٹرن ریسورسز اور ٹیکنالوجی اور AI اور پتہ نہیں کیا کچھ، انہوں نے حملہ کیا۔ اور 13واں دن، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ مکمل 13 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور جنابیل کیا ہے، ہم جو ہے وہ مزید فرنٹس کھولنے جا رہے ہیں۔ یعنی ایران تو ایسکیلیٹ کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم تو نئے فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں، اور اناؤنس کون کر رہا ہے؟ سپریم لیڈر کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا آنر حاصل ہوا کہ میں مرٹار لیڈر خامنائی کو دیکھنے گیا، جو کہ ماؤنٹین آف اسٹرینتھ تھے، ٹھیک ہے نا، اسٹرینتھ کا، طاقت کا، صبر کا وہ پہاڑ تھے۔ اور یہ بات دیکھیے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ ٹل دا اینڈ ان کی جو مٹھی ہے آف ہز ان انجرڈ ہینڈ واز ٹائٹلی کلینچڈ، یعنی وہ ان کی طاقت، وہ کہہ رہے ہیں ماؤنٹین آف اسٹرینتھ، طاقت کا پہاڑ ہے، تو آخری وقت تک ان کی مٹھی اس طرح سے بند رہی، ٹھیک ہے نا، مطلب آخری سانس تک ان کا یہ۔ اور آپ دیکھیں نا یحییٰ سمار جو ہیں، آخری سانس میں وہ لاٹھی کے ساتھ، ڈرون کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو اتنی ریزسٹنس کی داستانیں یہاں پر رقم ہو گئی ہیں، یہ پیچھا چھوڑیں گی؟ یہ جو ہے نا، یہ سارے اگریسرز کو اور کلونیل پاورز کو لے ڈوبیں گی۔ یہ جو ریزسٹنس کی مثالیں ان لوگوں نے کام کی ہیں۔ سپریم لیڈر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے امریکی جہاز اور اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسی بتا رہی ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہاں پر کوئی شغل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو، بھائی اس کے ملک پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کوئی ملک سروائیو کر جاتے ہیں اور یہ آزادیاں جو ایسے ہی مل جاتی ہیں؟ تو یہ جو سپریم لیڈر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس چیز کو معمولی مت سمجھیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ریزلٹس آئیں گے اور آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ریزسٹنس کی داستانیں یہاں ان لوگوں نے قائم کی ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیے یہ انداز ہے، اور دوسری طرف انداز یہ ہے کہ وہ کنڈیم بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگین، پالیسی ہر کسی کی اپنی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، اس کے مطابق اس کو جانا چاہیے۔ یہ کیا پالیسی ہے کہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر اٹیک ہو رہا ہے؟ آپ کی خاموشی ذمہ دار ہے، اور آپ جناب ادھر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذمت کس کی کر رہے ہیں؟ جو اکیلا لڑ رہا ہے، جو سب کی جنگ لڑ رہا ہے، الٹا اس کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی پالیسی ہے بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر نیوٹرل رہنا تو پھر نیوٹرل رہیں۔ تو یہ بالکل پالیسی سمجھ میں نہیں ہے۔ اور ایران کا مسئلہ ہی ان کو سب سے بڑا یہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کو اور یورپ کو، کہ حکومت کی سطح پر اگر کوئی ملک یعنی
سبجوگیٹ نہیں ہوتا, لڑنا جانتا ہے, ڈگنیٹی جانتا ہے, اور ان کے آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے, تو وہ ایران ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ملک ایگزسٹ نہیں کرتا اوائسی ممالک کے اندر. دیکھیں عوام کی سطح پر کوئی ایک تھنک ٹینک کیا بات کر رہا ہے, یہ بات نہیں ہوتی. حکومت کی سطح پر کیا کوئی ملک ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے, اور سبجوگیٹ کیسے نہیں کرنا, اور لڑنا کیسے, اور جو ساری چیزیں, جو جھنڈا اٹھا کر جب وہ چل رہا ہے تو وہ ایران ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایران کو پر حملہ ہونا ہی ہونا تھا, کیونکہ ایران کی ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلونیل پاور اس ریجن میں موجود ہے, جو آکوپیشن ہے, وہ آکوپیشن رہ نہیں سکتی, کیونکہ ایران ہے تو وہ نہیں رہے گی. اس لیے وہ ایران کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایران کا سروائیول, ایران کی ایگزسٹنس ہی ان کا خاتمہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھنے جا رہا ہوں جس پر دو سب سے عظیم ترین لیڈرز موجود رہے ہیں, دا گریٹ امام خمینی اینڈ دا مرٹائرڈ امام خامنائی, آیت اللہ خامنائی. اور میں اس پوزیشن پر سرو کرنے جا رہا ہوں جس پر وہ شخص رہا ہے جو اپنی 60 سالہ جو زندگی ہے پچھلی, اس میں ہی واز آن دا پاتھ آف گاڈ. ٹھیک ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. ریجنل کنٹریز مسٹ ڈیفائن دیئر سٹانس. ریجنل کنٹریز بتائیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جنہوں نے آ کر اٹیک کیا, ہمارے بچے اس میں مارے گئے ہیں, ہم ان کو اس ریجن میں قبول نہیں کرتے. اور فرام ناؤ آن ہم مجبور ہیں ٹو کنٹینیو ٹارگیٹنگ امریکن بیسز ان دا ریجن, اور وی ریکمینڈ کہ امیڈیٹلی امریکن بیسز جب وہ ختم کی جائیں. اور یہ بات بھی ذرا سن لیں, ہم کمپنسیشن چاہیں گے جو ہمارا نقصان کیا گیا ہے, لیکن اگر وہ ہمیں کمپنسیشن نہیں دیں گے تو پھر ہم ان کی پراپرٹیز کو ڈسٹرائے کریں گے. ہمارا جو نقصان ہوا اگر وہ نہیں پورا کریں گے تو ہم ان کا نقصان کریں گے. یہ بات سن لیں. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے یہی ہے جو ہمیں اس اینٹی سے نجات دے گا. نجات ریزسٹنس نے ہمیں دینی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ بریو بہادر یمن جو ہے اس نے ابنڈن نہیں کیا ہے غزہ کے مظلوموں کو. تو اس وقت یعنی کہ جھنڈا کون اٹھا کر آگے چلا؟ ایران نے جنگ نہیں چھیڑی, ایران جنگیں نہیں چاہتا. ایران نے ہمیشہ کوشش کی جنگ کو روکنے کی, لیکن اب جنگ ہو گئی ہے ان پر مسلط, اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ بالکل سبق سکھائیں گے. اور وہ یہ ان کی پالیسی ایسی لگ رہی ہے کہ ان کو میکسیمم ڈیمیج کر دیا جائے کہ یہ دوبارہ اس طرف جب منہ نہ کریں, اور بیلنس آف پاور بدل دیا جائے علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی. اور انہوں نے کہا کہ عوام نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ایرانی قوم کتنی عظیم ہے. یہ بات ہوگی. اب ہزاروں یمنی جو ہیں وہ سنا اور دیگر پروونسز کے اندر جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں. یہ عجیب صورتحال یمن کے اندر پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, سپریم لیڈر نے ذکر کیا یمن کا, ادھر ہزاروں یمنی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب ذرا ادھر آ جائیں, ذرا ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ لے لیں. کہتا ہے ہم ڈسٹرائے کر سکتے ہیں ایران کے الیکٹریکل کیپیبلٹیز کو ود ان این آور, 1 گھنٹے میں, اور اس سے 25 سال ان کو لگیں گے دوبارہ ان کو بلڈ کرنے میں. یہ ویسے ہے امریکہ جو آزادی دلوانے آیا, یہ آزادی اور خوشحالی دینے کے لیے آیا. ان کی بجلی, اب بجلی ان کا ٹارگٹ ہے. دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ سپر پاور, اس کا ٹارگٹ اب ایران کی بجلی ہے. اس سے ایران گھٹنے ٹیکے گا. کلیکٹو پنشمنٹ, یعنی بالکل وہ اسرائیل کی زبان بول رہے ہیں. اچھا, پھر آگے اس کی 2 سٹیٹمنٹ سنیں. کہتا ہے کہ ہم ایسی تباہی مچائیں گے کہ ایران میں ریکنسٹرکشن جب وہ امپاسبل ہو جائے گی. اور کہتا ہے کہ ہمارا ملک جب وہ سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے, اور جب آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو اس سے ہم بڑا پیسہ کماتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ جو ہے اپنی عوام کو یہ بیچ رہا ہے کہ انسانیت, موریلٹی, امن, یہ کچھ میٹر نہیں کرتا, پیسہ ہی میٹر کرتا ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ اسرائیلی عوام سے جب وہ مخاطب ہے. وہ بھائی امریکن پبلک یہ نہیں ہے. امریکہ نے بہت بڑے لوگ دیے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت لیڈر آف دا گلوبل انسٹیٹیوشن ہے. اور امریکہ کی قوم جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی کہ اچھا جی آئل بڑھ گیا تو ہمیں, ویسے تو یہ ٹیکنیکلی بات ہی غلط ہے نا کہ اچھا جی آئل بڑھ گیا تو ہم پیسے کمائیں گے, یہ تو چھوڑ دیں, ٹیکنیکلی بات ہی غلط ہے. لیکن آپ ذرا اس کی مینٹالٹی دیکھیں گے, وہ ہر جگہ پر کیا بیچ رہا ہے اپنے لوگوں کو. یہاں سے ہمیں اتنا پیسہ آ رہا ہے, وینیزویلا میں جو اس نے کانڈ کیا اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم اس کا آئل لے رہے ہیں. ایران کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ فرق نہیں پڑتا, ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. وہ ہر چیز کو پیسے میں تول رہا ہے, یہ نہیں چل سکتا. یہ 21st سینچری کا سپر پاور جو گلوبل انسٹیٹیوشن کا لیڈر ہے, جو چیمپئن آف دا ہیومن رائٹس ہے, وہ یہ بیچ رہا ہے. یہ اس کا کارنامہ ہے جی ہمارا آئل ہے اور بڑے پیسے کما لیں گے. یہ نہیں چل سکتا بھائی. امریکن پبلک جب اس بات پر ووٹ نہیں دیا تھا کہ آئل بڑھے گا اور ہم پیسے کمائیں گے. کوئی بھی ایک نارمل معاشرہ کسی ایسی بوگس بات کو بائی کر ہی نہیں سکتا, اس کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. تو بہرحال اب علی لرجانی کا رسپانس انہوں نے کیا. انہوں نے کہا
The region could face a complete power outrage within 30 minutes if Iran's electricity grid is destroyed. اگر ہمارے electricity grid نشانہ بنے تو یہ بات لکھ لیں, نوٹ کر لیں سارے, سب کے سب 30 منٹ کا. اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا نا ٹرمپ نے, علی لرزانی نے 30 منٹ کا ٹائم دیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے 1 گھنٹے میں ایران کی, انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں سب کی سب فارغ کر دیں گے. If you cut our power, اب آر ٹی میڈیا لکھ رہا ہے رشیا کا, we will turn off your lights within 30 minutes. اور یہ سب بیٹھ جائے گا. اگر میں بتا دوں یہ بجلی گئی سب بیٹھ جائے گا, ان کے سارے سسٹم بیٹھ جائیں گے. ایران تو جو ہے وہ پھر چل رہا ہے, اس پر تو جنگ مسلط ہوئی ہے, اس کی ڈسٹرکشن میٹر نہیں کرتی, میٹر ان کی کرتی ہے. تو یہ بجلی گئی تو آپ کو یہ سارے ملک چل بھائی, بجلی جو ڈیٹا سینٹرز ہیں, جو ان کا سارا نظام ہے, وہ تو مطلب گریڈ اسٹیشن نہیں ہے تو سب فارغ ہو گیا نا, وہ چل ہی نہیں سکتا, وہ بیٹھ جائے گا سب کا سب.